नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु अम्मा बाद फ़इन्नल खैरा हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व शर्रल अमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। मेरे मुसलमान भाइयों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि उलमाए हक़ कौन से हैं और किस आलिम के बारे में हम ये कह सकते हैं कि ये हक़ बात कर रहा है और ये हमें दीन के तरीके पर या सीधे तरीके पर चलाएगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलाएगा। उसके लिए हमारे पास टचस्टोन्स हैं। कुरान और हदीस का जो ज़ख़ीरा है उससे हम इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे। तो उससे भी मैंने कहा था कि हमने ख़ुद से रिज़ल्ट नहीं निकालना, हमने उलमा की ही बात सुननी है, उलमा की तालीमात पे चलना है। लेकिन कुछ उलमा ऐसे हैं जो कि कोई बात ऐसी होती है जो अपने फ़िरके की मोहब्बत में या अपने उलमा अपने बुज़ुर्गों की मोहब्बत में ये वो बात करते हैं, वो कुरान और हदीस से हट कर बात करते हैं, तो उनकी वो बात नहीं मानी जाएगी। जो कुरान और हदीस के मुताबिक बात करेगा और हमें कुरान और हदीस का हवाला देकर बात करेगा, उसकी बात मानी जाएगी, उसकी बात को हक़ समझा जाएगा। तो बेसिकली हमें उलमा की ही पैरवी करनी है, उलमा की ही तालीमात पे अमल करना है हमें, लेकिन अल्लाह और उसकी रसूल के अताअत के अंडर, अल्लाह और उसकी रसूल की अताअत के ख़िलाफ़ हमें उलमा की पैरवी नहीं करनी। तो बेसिकली मैं ये मानता हूँ कि उलमा की ही पैरवी हमें करनी है। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में ये जाना कि उलमा की पैरवी करनी है और किस तरह करनी है, तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या दीन सीखना और सिखाना सिर्फ़ उलमा का काम है या ये आम अवामुन नास के लिए फ़रीज़ा है, ये फ़र्ज़ है उनके लिए कि वो भी दीन सीखें और सिखाएं आगे। जैसा कि कुरान पाक में इरशाद है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम एक बेहतरीन उम्मत हो जो निकाले गए हो लोगों की भलाई के लिए, तुम नेकी का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो। इससे हमें पता चला कि हमें ये हुक्म दिया गया है चूँकि हम बेहतरीन उम्मत हैं, और वो इसलिए हैं क्योंकि हम नेकी का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं। तो भाइयों, ये बिल्कुल ख़ास उलमा कराम के लिए बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये आम अवामुन नास जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, वो सब के लिए ये हुक्म है कि वो नेकी का हुक्म दें और बुराई से रोकें। तो अब लोगों में ये आम मित बन चुकी है और लोगों में ये सोच बन चुकी है कि दीन की कोई बात जो है वो सुनना, कोई बात करना, कोई पढ़ना, कुछ आगे पहुंचाना है, किसी को मसला बताना, ये सब जो है ये उलमा का काम है। जबकि आम आदमी के लिए यही काम नहीं है कि वो कोई इल्म की बात करे, कोई दीन की बात करे और किसी को बता सके। ये ऐसा है कि इल्म की या दीन की कोई बात करना या कोई मसला बताना या मसला सुनना या मसला करना, ये उलमा के अलावा किसी का काम नहीं है। जबकि ये सोच गलत है मेरे भाइयों। कुरान पाक में वाज़ेह तौर पे इरशाद है कि अगर तुम कोई हक़ की बात, कोई फलाह की बात, कोई कामयाबी की बात, कोई खैर की बात किसी को करो, किसी को भलाई का हुक्म दो और बुराइयों से उन्हें रोको, तो ये सिर्फ़ उलमा का काम नहीं है, ये आम अवामुन नास के लिए है, जनरल बात है। इसके लिए अहादीस में भी हुक्म मौजूद है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद, बल्लिगु अन्नी वलौ आया, पहुँचा दो मेरी तरफ से चाहे तुम्हें एक आयत का ही पता चले। तो इससे ये साबित होता है कि सिर्फ़ उलमा कराम का काम नहीं है। उलमा से अगर कोई हक़ की बात कोई सुने तो उससे चाहिए वो आगे भी पहुँचाए, जिससे लोगों तक वो बात ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे और वो उस पर अमल करें। रहा सवाल ये भाइयों कि वो बात जो एक आम इंसान कोई मसला, कोई बात आगे कर रहा है, तो वो किस रेफरेंस से कर रहा है। साफ ज़ाहिर बात है वो किसी न किसी आलिम से सुन के कर रहा है। वो हो सकता है कि वो मसला कोई ऐसा हो जो किसी एक फ़िरके के आलिम का बयान किया गया हो और दूसरे फ़िरके का आलिम उसे नहीं मानता और ना ही दूसरे फ़िरके का कोई शख्स उसे मानता है, तो वो यही बात करेगा कि आप आलिम नहीं हो, जाओ आलिम बन के आओ। तो ये तो भाई कोई बात ना हुई। असल में ये है कि दीन में
کئی جہتیں ہیں دین میں، کئی معاملات ہیں، کئی اختلافات ہیں جو کہ علماء میں ہیں، تو ہر فرقے نے اپنی اپنی جہت سنبھالی ہوئی ہے، اپنا اپنا مسئلہ سنبھالا ہوا ہے اور دوسرے کے مسئلے کو نہیں مانتا، بھلے وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہو جائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس مسئلے کو لیں، یہ فرقہ واریت سے بالاتر ہو کر یہ سمجھ کے کہ یہ ایک حق بات ہے، قرآن و حدیث کے مطابق ہے، یہ ہم لے لیں گے، ٹھیک ہے، اور وہ بھلے کسی بھی فرقے کا مسئلہ ہو۔ ایسا تو نہیں ہے بھائی جان کہ ہم کہیں کہ یہ فلاں فرقے کی بات ہے، یہ تو ہم نہیں لیں گے، یہ تو ان کا عقیدہ ہے، یہ بات غلط ہے۔ اصل جو ہے وہ جو مقصد ہے ہمارا وہ قرآن و حدیث پر عمل کرنا ہے۔ جو فرقے والا عالم یا کوئی مفتی ہمیں کوئی قرآن و حدیث کے مطابق مسئلہ بتائے گا، اس پہ ہم عمل کریں گے، تو اس سے اس فرقے کی تقلید کیسے ہوگی، اس فرقے کی پیروی کیسے ہوگی؟ ہم تو قرآن و حدیث کی پیروی کر رہے ہیں۔ اگر ہم یہی بات لیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیطان نے انسانی شکل میں آ کر آیت الکرسی کا وظیفہ دیا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تھا وہ جھوٹا لیکن بات وہ سچی کر گیا ہے کہ جو کوئی رات کو آیت الکرسی پڑھ کے سوئے، اللہ تعالیٰ عز و جل، اللہ رب العزت اس شخص کے سرہانے ایک فرشتہ مقرر کر دے گا جو ساری رات اس کی حفاظت کرے گا۔ تو یہ وظیفہ تو میرے بھائیو اللہ تعالیٰ رب العزت نے شیطان کے ذریعے ہمیں تعلیم فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے تعلیم فرمایا ہے تو شیطان کے ذریعے۔ تو مقصد یہ ہے بات کرنے کا بھائیو کہ اگر کوئی شخص آپ کو حق بات کر رہا ہے اور وہ چاہے کسی فرقے سے ہی ہے، کسی اور فرقے سے ہے، چلے آپ سمجھ لیں فرقہ باطلہ سے ہے، آپ جسے سمجھتے ہیں فرقہ باطلہ اس سے ہے، تو وہ جب حق بات کر رہا ہے تو اس حق بات کو آپ پسند کریں نا، اس کے فرقے کو آپ نہیں پسند کر رہے۔ بیسکلی فرقہ واریت ہی غلط ہے۔ اسی فرقہ واریت کے چلتے میرے بھائیوں کوئی حق بات قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتا، بس یہی بات کرتے ہیں کہ یہ چونکہ دوسرے فرقے کی ہے اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن و حدیث کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہوئے ہم حق بات کو پسند کریں اور حق کو پسند کرنے والے بن جائیں، ٹروتھ لور بن جائیں میرے بھائیوں۔ ہمیں چاہیے ہم ٹروتھ لور بن جائیں اور کسی فرقے کی فکر نہ کریں اور کسی شخصیت کی فکر نہ کریں حق بات کو پسند کرنے میں، کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے حق کے بارے میں پوچھے گا، ہم سے یہ پوچھے گا کہ تم نے حق کو پسند کیا، کیا میرا پیغام جو تھا وہ حق پیغام تھا، وہ تم تک پہنچا، تو تم نے کیا کیا؟ تم نے یہ کہا کہ مجھے تو فلاں مولوی نے یہ بات کی تھی، میں تو اس پہ چل رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جب میرا پیغام تمہارے پاس پہنچا، میری حق بات تم تک پہنچی، تو تم نے میری حق بات کو ٹھکرا کر اس مولوی کی بات کو آگے رکھا، اس عالم کی بات کو آگے رکھا، اس مفتی کی بات کو آگے رکھا، تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں بن پائے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن و حدیث پر عمل کریں، اور وہ قرآن و حدیث کی تعلیمات ہمیں علماء سے ہی ملے گی۔ لیکن بھائیو ان میں اختلاف کی وجہ سے کون سا عالم حق پر ہے یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ ایسے ہی پتہ چلے گا جب ہم قرآن و حدیث کا حوالہ کسی سے لیں گے، ہم کسی عالم سے پوچھیں گے کہ جناب یہ بات جو آپ کر رہے ہیں یہ کس حدیث کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے، یہ کون سی قرآن کی کون سی آیت میں ہے یہ بات؟ جب یہ بات ہم پوچھیں گے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ قرآن کی اس آیت میں لکھی ہوئی ہے۔ اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں، علماء کرام کی بات کریں، علماء کرام ہمارے سر آنکھوں پر بالکل ہم ان کی ہی تعلیمات پہ عمل کرتے ہیں، لیکن جب ایسے علماء ہوں جو قرآن و حدیث کی تعلیمات کی دھجیاں اڑاتے ہوں، جو ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیٹھ کر جو ہے وہ بزرگوں کی کہانیاں ایسی ایسی بیان کریں جو قرآن کے صراحتاً خلاف ہیں۔ ایک شخص مجھے ملا، اس نے کہا کہ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا جو وہ لوٹے والا واقعہ ہے، جو انہوں نے لوٹے میں بجلی کو قید کر لیا تھا، یہ معاذ اللہ قرآن میں موجود ہے۔ بھائیو اس نے کسی مولوی سے، کسی ملا سے، کسی ایسے شخص سے وہ واقعہ سنا ہے جو کہ پبلک میں بیٹھ کر بزرگوں کی کہانیاں بیان کرتا ہے، اور پھر یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عالم جو یہ بات کر رہا ہے یہ ضرور کسی قرآن کی آیت میں لکھی ہوگی یا پھر کسی حدیث میں لکھی ہوگی۔ یہ سوچ جو ہے یہ عام لوگوں میں
یہ جو پیدا ہو رہی ہے اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ اس کے ذمہ دار وہ علماء ہیں جو قرآن و حدیث کی تعلیم بیان کرنے کی بجائے اس کے صراحتاً خلاف جو کہانیاں ہیں بزرگوں کی وہ بیان کر رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان بزرگوں کی کہانیوں کو قرآن کے اوپر پرکھیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے یہ حوالہ لیں کہ یہ جو اپنے بزرگ کی کہانی بیان کی ہے، اس کہانی کا کیا کوئی ثبوت ہے قرآن و حدیث سے، یا یہ آپ اپنی طرف سے یہ کہانی بیان کر رہے ہیں؟ اگر آپ یہ اپنی طرف سے کہانی بیان کر رہے ہیں تو کیا اس کا جو کانسیپٹ ہے یہ قرآن و حدیث سے میچ کرتا ہے؟ اگر یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، اگر کوئی یہ کہے کہ یہ ایک بزرگ ہے جو ہوا میں اڑ لیتا ہے اور ایک بزرگ ہے جو غیب کی باتیں جان لیتا ہے، تو یہ تو قرآن کے خلاف ہے۔ ایسا تو کوئی بزرگ نہ ہمیں قرآن میں ملتا ہے نہ حدیث میں ملتا ہے کہ وہ ہوا میں اڑ لے اور سب اسے دیکھ بھی رہے ہوں کہ یہ ہوا میں اڑ رہا ہے۔ بھائیوں، معجزات اور کرامات بالکل ہیں، حق ہیں، لیکن معجزات اور کرامات دعوے کا نام نہیں ہے۔ جب کوئی دعویٰ کرتا ہے تو صاف بات ہے کہ اسے اس کا ثبوت دینا پڑتا ہے۔ خالی دعویٰ جو ہے وہ باطلہ ہوتا ہے۔ انہوں نے بزرگوں کے نام پر دعوے کیے ہوئے ہیں اور ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، تو ہم یہی کہیں گے کہ ان دعووں کو ہم کیوں مانیں؟ ان کا قرآن و حدیث سے تو کوئی تعلق نہیں، دین کے ساتھ تو ان کا کوئی تعلق نہیں۔ تو بھائیو، یہ بجلی جو قید کرنے والی بات تھی اس نے صرف اس بنیاد پہ معاذ اللہ قرآن کے ساتھ جوڑ دی اس نے یہ بات، کیونکہ اس نے کسی عالم سے یہ بات سنی ہوگی۔ یہ بات نہیں کہ یہ قرآن میں موجود ہے، یہ بات سنی ہوگی کہ یہ بجلی جو ہے وہ آئی لوٹے میں، تو جب بجلی لوٹے میں آئی ایک عالم بیان کر رہا ہے تو اس جاہل انسان نے ذہن میں یہی سوچا کہ یہ قرآن میں موجود ہے۔ معاذ اللہ، یہ جو میتھ بن چکی ہے لوگوں میں، اس کو ختم کرنے والی بات ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بزرگوں کی کہانیوں کے بجائے قرآن کی تعلیمات پہ عمل کریں۔ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے واضح ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے بنی نوع انسان کے لیے اس میں واضح نشانیاں دے دی ہیں۔ میں نے کوئی کجی نہیں رکھی، میں نے کوئی پردہ نہیں رکھا، ہر چیز صاف صاف کر کے بیان کر دی ہے۔ اس میں تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن و حدیث سے نصیحت حاصل کریں اور قرآن و حدیث پر عمل کریں۔ علماء کی ہی تعلیمات کے مطابق ہم چلیں، لیکن ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق علماء کی تعلیمات پہ عمل کرنا چاہیے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم جو بات حق ہم تک پہنچے وہ آگے پہنچائیں۔ دعا کرتا ہوں جو حق بات کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔